अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। रमज़ान अल मुबारक की आमद है और पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल के रोज़ होगा। पाकिस्तान में हर बार चांद देखने के मामले पर कोई ना कोई तनाज़ा ज़रूर खड़ा हो जाता है। आज वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने साइंसी माहिरीन पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी कमेटी कायम की है जो रमज़ान, ईदेन या मुहर्रम का चांद देखने के लिए जो एक तनाज़ा हर साल बन जाता था उसे ख़त्म करने के लिए एक 10 साला कमरी कैलेंडर बनाने जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में एक वीडियो बयान भी जारी किया और अपने इस ट्वीट के दिफा में उन्होंने जो लॉजिक बताई ज़रा आपको सुना देते हैं। रोयत हलाल खुद भी मैंने देखा है कि वो तो दूरबीनों से देख रहे होते हैं, तो जब दूरबीन से ही देखना है जो एक पुरानी टेक्नोलॉजी है तो फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल में क्या हर्ज है। फवाद चौधरी साहब के इस ट्वीट के बाद मुल्क में एक नई बहस शुरू हो गई, वो ये कि इस अहम काम में उलमाए कराम को क्यों माइनस कर दिया गया इस अहम काम से, और इस पर कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन जो सवाल उठने लगे कि उलमाए कराम को क्यों माइनस किया गया है उस पर फवाद चौधरी साहब ने एक और ट्वीट किया और कहा कि ये फैसला मुल्क कैसे चलना है मौलाना पर नहीं छोड़ा जा सकता और इस रोज़ से पाकिस्तान का क़याम ही अमल में ना आता, क्योंकि बड़े उलमा तो पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे और जिन्ना साहब को काफिर आज़म भी कहते थे। आगे का सफ़र मौलवियों ने नहीं जवानों ने करना है और टेक्नोलॉजी ही कौम को आगे ले जा सकती है। तो क्या फवाद चौधरी साहब के बकौल ये तनाज़ा ख़त्म होने जा रहा है या फिर ये तनाज़ा बढ़ने जा रहा है? फवाद चौधरी साहब वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। जो आपने कहा कि 10 साल कमरी कैलेंडर बनाने जा रहे हैं जो कैबिनेट के अंदर जाएगा, कैबिनेट इसके अप्रूवल देगी, तो जो आपने अपने ट्वीट में लिखा है कि ये तनाज़ा ख़त्म होने जा रहा है, क्या इससे तनाज़ा बढ़ेगा नहीं जब मौलवी के किरदार को माइनस कर दिया जाएगा सारे अमल से? देखिए, बात यह है कि उलमा का किरदार जो है वो अलहदा बात है और जो एक हमारे यहाँ एक मजहबी मनफी सोच है उसका एक अलहदा बात है। उलमा का इनको शामिल करने पर गौर भी हो सकता है। ये कतई तौर के ऊपर एक साइंटिफिक प्रोसेस है और इसमें जो अगर कोई ऐसा आलम होगा जो साइंस से शगफ रखता हो या जिनको साइंसी मामलात में अलूम में दस्तरस होगी तो यकीनन उनको इसमें डाला जा सकता है। साइंटिस्ट हैं, मैथ के साइंटिस्ट हैं, वो बेहतर बता सकते हैं, तो उन्हीं के ऊपर बनाया है। लेकिन अगर ज़रूरी हुआ तो यकीनन बाद में जो उलमा कराम है उनमें से किसी को इसमें शामिल करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। जहाँ तक ये चांद का ताल्लुक है या रमज़ान के या जो जमात, देखिए हर दफ़ा हम डिवाइडेड होते हैं। रियासत का एक काम ये भी है कि वो सर्टिनिटी दे इस तरह के मामलात के ऊपर, गाइडेंस दे। और हमारा ये जो, और फिर आप देखिए कि जो हमेशा रोयत हलाल है वो खुद भी तो दूरबीनों से चांद देख रहे होते हैं। तो मेरी तो समझ से बालातर है कि पहली टेक्नोलॉजी जो है या 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो माइक्रोस्कोप है या दूरबीन है वो हलाल है। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है यानी सैटेलाइट है या जो हबल जो बहुत बड़ी है एक दूरबीन है, ये भी तो दूरबीन नहीं है। ये क्या बात हुई कि आप कहें कि नहीं पुरानी दूरबीन जो है वो हलाल है, दूरबीनें मॉडर्न बनी है वो हलाल नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें हमें एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो हमने देंगे। अब बाकी जो है वो कैबिनेट फैसला कर लेगी कि उन्होंने किस तरीके से चलना है। लेकिन बहरहाल ये बात सही है कि खालिसन आप जो मौलाना साहब उनकी राय पे मुल्क नहीं चला। लेकिन फवाद चौधरी साहब, क्या जो रोयत का एक जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ पैरेलल चलेगा? साइंस और टेक्नोलॉजी जो वो पहले बताएगी, प्रेडिक्ट करेगी कि ये कैलेंडर है ज़रा वो बन जाएगा 10 साल का, तो उसके साथ साथ ये जो रोयत का मौजूदा तरीका ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या फिर ये भी साथ साथ चलेगा? क्योंकि सऊदी अरब में तो होता है, वहाँ भी कमरी कैलेंडर बना हुआ है लेकिन साथ साथ रोयत का जो कॉन्सेप्ट है वो साथ साथ चलता है, चांद देखा जाता है। देखिए, बात यह है कि वो उसकी अहमियत ये नहीं होती। अहमियत ये है एक इंडिविजुअल तो अपने मामलात में आज़ाद है। मजहब जो है वो किसी पे इम्पोज तो नहीं किया जा सकता, ना ही रियासत को करना चाहिए। सवाल यह है कि रियासत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हुकूमत को क्या फॉलो करना चाहिए। हुकूमत को जदीद टेक्नोलॉजी को फॉलो करना चाहिए, हुकूमत को मॉडर्न डिवाइसेस को फॉलो करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी को सहारा बनाना चाहिए आगे जाने का। जाहिर है ये तो गाइडेंस हुकूमत के लिए है। बाकी अगर कोई आदमी खुद अपना जो है वो लहदा रखना चाहता है तो वो तो फिर उसकी इम्पोज तो नहीं किया जा सकता। ये तो रवायात है। हम बारह कोशिश करेंगे कि हुकूमत जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी को फोकियत दे,
बनिस्बत इस बात के कि वो रवायती जो तरीक़ाकार है जो कि अब एक्सप्लिट हो गए हैं उनको तरजीह दें। यानी रुयत लाल कमेटी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है? ये तो हम कमरी कैलेंडर बना देंगे और इसलिए 10 साल का मुद्दत इसलिए रखी है कि 10 साल के बाद टेक्नोलॉजीज और आगे आ जाएगी। इतना भी अगर देखें तो कैलेंडर बनाने में तो 1000 साल का भी कैलेंडर बनाया जा सकता है, लेकिन एक रिव्यू ताकि अगर आप करना चाहें, नई टेक्नोलॉजीज और आ जाएंगी, उनको मजीद आप उसको रिव्यू करना चाहें तो आप उसको रिव्यू कर लें। लेकिन फवाद चौधरी साहब, इस पर थोड़ा सा कुछ इस्लामिक हवाले भी दिए जाते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा मुफ्ती नईम साहब का भी मौक़िफ़ ले लिया जाए, उनको भी सुन लेते हैं। मैं चाहता हूँ एक इंक्लूसिव डिस्कशन हो। मुफ्ती नईम साहब, आप क्या कहते हैं, ये जो फवाद चौधरी साहब की तरफ से तजवीज़ सामने आई है, जो फैसला हुआ है कि 5 रुकनी एक साइंसी माहिरीन पर कमेटी कायम की गई है जो 10 साल कमरी कैलेंडर जारी करेगी, और जो रुयत लाल का मौजूदा तरीका है उसकी जगह पे अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है 10 साल के लिए कमरी कैलेंडर होगा ताकि ये तनाज़ा ख़त्म हो जाए, तो आप इससे एग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब की बातें बिल्कुल गलत हैं, ये गैर मजहबी बातें हैं। इससे पहले अय्यूब खान के ज़माने में ये रुयत हिलाल कमेटी बनी है, उस ज़माने में बड़े झगड़े हुए। ये रियासत ही ने रुयत हिलाल कमेटी बनाई है, कोई मैंने नहीं बनाई है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब या जो भी हैं उनको और चारों सूबों की रुयत हिलाल कमेटी भी हुकूमत ने बनाई है। तो रियासत ये खत्म कर रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम रोजा रखो चांद देखकर और ईद बनाओ चांद देखकर, साफ वाज़ेह हदीसें मौजूद है। इसलिए इसमें बिल्कुल ये मौजूदा साइंस जो है आज कुछ कह दी है, कभी कह दी जमीन उल्टी है, कभी जमीन फिर रही है, कभी आसमान फिर रहा है। हम कुरान और हदीस को देखेंगे, कुरान और हदीस के अंदर सऊदी अरब देखें, बावजूद इसके कि वो कैलेंडर पर रखता है, लेकिन उनके यहाँ भी लेकिन मुफ्ती साहब कई उलमा भी तो इस मामले पर डिवाइडेड हैं। गांधी साहब का मैं आपको एक शॉर्ट सुनवा देता हूँ, वो इस बारे में कुछ और कहते हैं, जरा सुन लें जरा गांधी साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं। रमजान ईद के मामले में मेरे नजदीक महीना कब शुरू होता है कब खत्म होता है इसको साइंसदानों के सुपुर्द कर दीजिए, बड़ी इनायत। मुफ्ती साहब गांधी साहब जो है वो भी एक मुताबिक वो तो कहते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी पे छोड़ दिया जाए। मेरी बात सुने, गांधी साहब आलिम नहीं है, बहुत सारे मसाइल के अंदर बिल्कुल गलत बयानी करते हैं, इसलिए इनकी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। जो रुयत हिलाल कमेटी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में उन पर इत्तेफाक होता है और सही तरीके से चल रही है। फवाद साहब को चाहिए कि नया मसला खड़ा करके नए मसाइल पैदा न करे। पूरे पाकिस्तान में एक ही ईद होती है, एक ही ईद रमजान होता है। अगर पेशावर के एक आदमी जो है ऐलान करते हैं तो उसका कोई एतबार नहीं है। ये इत्तेफाक चल रहा है, इसलिए अगर इसको खामखा मजहबी लोगों के साथ। फवाद चौधरी साहब, ये तनाज़ा तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, जो आपने ट्वीट किया था। मैं ये कह रहा हूँ कि मुफ्ती नईमुर रहमान साहब से मेरी बहस भी रहती है, इख्तिलाफ भी रहता है, मेरा बड़ा एहतराम भी है उनके लिए, लेकिन जाहिर है कि जो ये कहना कि पाकिस्तान में पूरी इत्तेफाक होता है हर साल और एक ही ईद होती है, ये तो फिर आप सबके सामने ही है कि उनकी ये स्टेटमेंट कितनी सही है और कितनी गलत है। दूसरी बात जहाँ पे वो ये फरमा रहे हैं कि वो इस्लाम के, तो फिर तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, ये तमाम ममालिक जो है इनके उलमा जो है उनको क्या कहा जाए कि वो इस्लाम के बारे में। तमाम ममालिक के अंदर रुयत हिलाल है, सऊदी अरब भी रुयत हिलाल पे चलता है। बाद मतलब तरावीह शुरू होने के बाद ऐलान कहते हैं कि चांद नहीं देखा गया। इसलिए मैं समझता हूँ इस मसले को न छेड़े, बेहतर ये कि जिस अंदाज में चल रहा है उसमें और बेहतरी लेकर आए, लेकिन इस मसले को छेड़कर मसाइल पैदा करेंगे, उलमा में और मजहबी लोगों में इख्तिलाफ होगा। और मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इसमें मजहबी लोगों की बात चलेगी, हुकूमत जितनी चाहे कर ले कोशिश, उनकी बात बिल्कुल नहीं चलेगी। तो फवाद चौधरी साहब एतमाद में ले लेते अगर उलमा को भी, तो ज्यादा मामला बेहतर ना हो जाता? ये तो नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी इससे। ये उलमा अपने जिस तरह से, मैं तो बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मुफ्ती नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं, अगर कोई आदमी जो है या उलमा जो है कोई अपना हिसाब किताब रखना चाहते हैं वो अपना हिसाब किताब रखेंगे। हमारा तो जो इशू है वो ये है कि हम समझते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि कब, कहाँ और कैसे जो है वो चांद की बर्थ कहाँ होती है, वो किस ज़मन में कहाँ पर नजर आता है, क्या होता है। फवाद चौधरी साहब, अब जो आप कह रहे हैं कि बेशक उलमा अपना अलग से एक सिलसिला शुरू कर लें, इससे तो फिर एक डिवीजन आ जाएगी मुल्क में, फिर वो दो ईदों वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म नहीं होगा बल्कि वो कायम रहेगा, जिससे आप खत्म करना चाह रहे थे बड़े अरसे से।
ریاست جو ہے وہ کہے گی 29 کا چاند ہے، علماء کہیں گے 30 کا چاند ہے، تو پھر تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. فائنل سے فائنل اتھارٹی کس کی ہوگی؟ پھر لوگ کس کو فالو کریں گے؟ علماء چاہیں گے اس ملک میں وہی ہوگا. یہ حکومت نے ایوب خان نے اپنے دور میں بہت جی فواد چودھری صاحب جی اچھا میری اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہتر یہ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب ذرا سن لیتے ہیں فواد چودھری صاحب کو ذرا اس معاملے پہ ذرا پہلے. یہ تو ہم ریاست کی سرکار ہے، گورنمنٹ ہے، اس کی گائیڈنس کے لیے کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، پریزیڈنٹ نے کبید پڑھنی ہے، گورنرز نے کبید پڑھنی ہے، اس کو وہ سارے جو ہے وہ اس فیصلے کے اوپر ہوگا. باقی ظاہر ہے مفتی نعیم الرحمان صاحب ہیں، وہ اپنے اس کے اوپینین کے مطابق پڑھے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو وہ جو ہے کوئی اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ کوئی ہر ایک کے اوپر کوئی تعزیری یہ بات تو نہیں ہے، یہ نہ ہی تعزیر کا تو معاملہ نہیں ہے. یہ تو ایک طریقہ کار کی بات ہے، اور طریقہ کار میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے وہ بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے، ان کو ہم اس کو بروئے کار لائیں گے. اب آپ بتائیے مجھے کہ جب مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دوربین سے ہی اگر انہوں نے چاند دیکھنا ہے تو سیٹلائٹ سے دیکھنے میں کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب آپ کا، اور مفتی نعیم صاحب آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. کوشش تو حکومت کی ہے کہ اس سے تنازع ختم ہو. ملک میں دو عیدیں بھی ہوتی رہی بڑے عرصے سے، اسے بھی حکومت ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن سوال بڑا اہم ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں، جبکہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی الگ سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ضرور دیکھے، لیکن جو ریاست کا فیصلہ ہوگا ملک میں اس پر عمل درآمد ہوگا، وہ نافذ ہوگا. لیکن سوال ہم یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ کیا یہ تنازع یا پھر جو تقسیم ہوتی ہے رویت ہلال پہ یہ ختم ہو سکے گی اس فیصلے کے بعد؟ اس کا آپ بھی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. مجھے تو ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ یہ تنازع مزید بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. یہاں پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال سے متعلق، جو کہ بڑے ایک دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. بات ہوگی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب بات ہو جائے ملک کی سیاست کی. رضا باقر کو گورنر اسٹیٹ بینک تعینات کرنے پر اپوزیشن کی طرف سے سخت تنقید ہو رہی ہے حکومت پر، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ IMF کا دفتر ہی پاکستان میں کھول لیا گیا ہے، اور اسد عمر صاحب کو ہٹانے میں رضا باقر کا کردار تھا، یہ کہنا ہے خورشید شاہ صاحب کا. وہ کہتے ہیں میرے پاس اطلاع ہے کہ ان کا بڑا اہم رول تھا ان کو ہٹوانے میں. اور اب تو پٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، پٹرولیوم مصنوعات کی، جس کے بعد اب کل جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے وہ گورنمنٹ کو. اور خان صاحب نے بھی کل کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا کہ کل وہ اجلاس میں آئیں گے. یہ کہا گیا تھا جو انہوں نے 2 روز پہلے اینکرز کے ساتھ ملاقات کی تھی کہ میں منڈے والے سیشن میں شرکت کروں گا. لیکن اب یہ پارلیمنٹ میں تھوڑی سی اب تبدیلیاں آ چکی ہیں. شہباز شریف صاحب کی جگہ پر اب نون لیگ نے کمان دی ہے خواجہ آصف صاحب کو، جو کہ ایک شعلہ بیان مقرر ہیں. تو اب خان صاحب اگر پارلیمنٹ میں آئیں گے تو نرم لہجے میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر نہیں ہوگی، پارلیمانی لیڈر کی، بلکہ ایک شعلہ بیان خواجہ آصف صاحب ہوں گے ان پہ تنقید کرنے والے. تو کیا اب خان صاحب پارلیمنٹ میں آئیں گے کل کے اجلاس میں یا نہیں آئیں گے؟ اور نون لیگ کی اب حکمت عملی پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوگی، چونکہ انہوں نے کمان میں تبدیلی کی ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے چودھری منظور صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب، اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو علی محمد خان صاحب بتائیے گا کہ خان صاحب کل اجلاس میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کچھ فیصلہ ہوا فائنل؟ خان صاحب نے اندیا تو دیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. اور عباس صاحب سب سے پہلے تو چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کچھ علاقوں میں شاید کل ہو، لیکن میرے خیال میں زیادہ تر پاکستان میں پرسوں ہی انشاءاللہ. قاسم مسجد والے نے تو اناؤنس کر دیا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ کے پروگرام کی وساطت سے سب کو رمضان مبارک. اور جب بھی ہم رکھیں، لیکن جو روزے رکھیں تو میرے خیال میں پھر وہ روزہ ہو. یہ جب بھی والی بات بڑی امپورٹنٹ. آج فواد چودھری صاحب نے کنٹروورسی بھی چھیڑ دی، اور پہلے سیگمنٹ میں ہم بات بھی ہوئی تھی ان سے، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ پر رکھیں تو پھر روزہ ہو. کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے. اور روزے کے لیے میں سمجھوں روزے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ رزق حلال سے افطار کریں. رزق حلال سے یا آپ رزق حلال سے افطار کریں. اچھا تو نہیں مار رہے کہ ہماری جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ روزے نہ رکھیں، آپ چاہتے ہیں روزے افطار نہ کریں آپ. اچھا جو آپ نے بات کی، خان صاحب نے انڈیا تو دیا ہے،
اور وزیر اعظم جو ہے انشاءاللہ تشریف لائیں گے. باقی جو آپ نے کچھ کامنٹ کیا جناب خواجہ آصف صاحب کا وہ اپوزیشن پارلیمانی لیڈر بننے کا، تو ظاہر ہے اپوزیشن کو اختیار ہے، وہ چاہے جس کو بھی بنائیں، لیکن وہ اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم آئیں گے چاہے جو. اسی لیے نہیں آتے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ شور شرابہ ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اس طرح کی ہوتی ہیں. شور شرابے کی وجہ سے تو آ نہیں رہے، ماحول کی وجہ سے. تو اب تو نون لیگ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے انڈر جو نون لیگ تھی وہ تھوڑی سی ذرا یعنی کہ اس میں جذبہ، وہ جو جوش و خروش تھا وہ کم تھا. اب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ زیادہ فیروسلی آپ پہ اٹیک کریں گے. اب ایوان میں تقاریر بھی ہوتی ہیں، چیخ و پکار بھی ہوتی ہے، اور خان صاحب خود جو ہیں وہ ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے ہر طرح کے حالات کا جو ہے وہ سامنا کیا ہے. پارلیمنٹ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ تو وہ تو وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا ہر ہفتے میں، رہی. اور ان کا جو پرائم منسٹر آ رہا ہے وہ بھی ہم فائنلائز کر رہے ہیں، وہ اس کی کمیٹی بن گئی ہے، تو اس کے رولز فائنل ہو جائیں انشاءاللہ. وہ تو ہم پہلے مہینے ہی کر دیتے. کچھ اپوزیشن خاص کر پیپلز پارٹی کی طرف سے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ اس کو رول ریگولیشن بنا دیں، تاکہ آج خان صاحب تو آنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اگلا پرائم منسٹر کوسچن آر میں نہ آنا چاہے، تو پرائم منسٹر آر کا بھی ہم کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ. تو خان صاحب جب بھی آئیں گے انشاءاللہ. اور اپوزیشن سے اب اگر اپوزیشن سے ڈرنا ہوا اور ان کی ڈر کی وجہ سے نہ ہو پھر ہم سیاست چھوڑ دیں، تو خان صاحب تو ڈرنے والے آدمی نہیں. خود کہتے ہیں نا کہ بدتمیزی ہوتی ہے، بدتمیزی والا ایشو ایک ہے، لیکن اس میں ایک گفتگو ہماری ہوئی ہے اپوزیشن کے جو سینئر لیڈرز ہیں ان سے ہوئی ہے کہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں اور جو وزیر اعظم ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ کچھ ایسے عہدے ہیں کہ ان سے ڈسکشن ہماری ایک ہوئی تھی جس میں میں تھا اور ہمارے اسپیکر صاحب تھے، اپوزیشن کے کچھ رہنما تھے، ہمارے بھی کچھ سینئرز لوگ تھے، پرویز خٹک صاحب وغیرہ. تو اس میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ کم از کم ٹاپ لیڈرشپ میں جب وہ گفتگو کر رہے ہوں تو ان کو گفتگو کرنے دی جائے، کیونکہ اگر اپوزیشن والا گفتگو کرے گا ہم نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اگر ہمارے وزیر اعظم یا ہماری سینئر لیڈرشپ بات کرے گی، اپوزیشن نہیں چھوڑے گی تو پھر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح سے پھر وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے نا. اگر آپ نے وہاں کی چیخ و پکاری کرنی ہے، پارلیمنٹ تو ایک سنجیدہ جگہ ہے، ہاں وہاں تنقید بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ہوٹنگ بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال عمومی ماحول ایسا ہو جہاں ایک سیر حاصل گفتگو ہو سکے. چودھری منظور صاحب، ہم تو دیکھ رہے ہیں کل کو بڑا گرما گرم اجلاس ہونے جا رہا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور پیپلز پارٹی نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا اس پہ، پی ایم ایل این نے بھی کیا ہے. خان صاحب کو کس طرح کی پارلیمنٹ کل دیکھنے کو ملے گی اگر وہ آتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو خود نہ جب اپوزیشن میں تھے تو تب بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اب بھی کوئی، میرا خیال ہے جتنے دن اجلاس چلا ہے اتنے منٹ بھی وہ نہیں آئے. اگر آپ ان کا ڈیٹا نکال لیں، میرا خیال ہے وہ جو ایک آرگنائزیشن ہے وہ ڈیلی کا دیتی ہے، بالکل. اور اگر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ پہلے وہ کوئی اہمیت دیتے تھے نہ اب. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب آئیں، جیسے علی محمد خان صاحب سوالوں کے جواب دیتے ہیں، وہ کسی اٹھ کر سوالوں کا جواب دیں، اور اس سے پہلے یہ روایت رہی ہے یوسف رضا گیلانی صاحب خود اٹھ کر سوالات کے جوابات دیتے رہے. اٹینڈنس تو تھی لیکن سوالات کے جواب، تو ان کو کوئی روک سکے گا؟ وہ تمام کابینہ کے سربراہ ہیں، یعنی کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کوئی قانون بنانے کی ضرورت، چونکہ انہوں نے خود کہا تھا تو اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میرا خیال ہے اگر عملاً دیکھیں ہم پارلیمنٹ کو، تو پارلیمنٹ ایک ریڈنڈنٹ ہو کے رہ گئی، کوئی قانون سازی نہیں کر پا رہی، کوئی چیزیں اس طرح سے آگے موو نہیں ہو رہی. اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ، اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ مجھے برا لگا وہ یہ تھا کہ جو لاٹ لے کر آ گئے وزراء کی، وہ تو پارلیمنٹ کو کیا سمجھے گئے؟ ان کا پارلیمنٹ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے اور جو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا حصار تھا عمران خان صاحب کے گرد، وہ توڑ دیا گیا. تو کہہ رہے جو پرفارم نہیں کرے گا وہ نہیں ہوگا. نہیں پرفارم کیا، اس کا مطلب یہ ہے نہیں پرفارمنس کا کیا ایشو ہوا؟ تو پھر آتے تو کیا ضرورت تھی ان کو وزیر بنانے کی یا کسی دوسرے کو؟ اگر یہی ان کے ساتھ کرنا تھا ان وزراء، تو آ کر اشتہار دیتے کہ جو پرفارمنس آپ آ جائیں، میں پرفارمنس جج کرنی ہے، میں ان کو وزیر بنا دوں گا. کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ تھی کہ جو ایکچولی لیڈرشپ کے گرد حصار ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کا، وہ ٹوٹ گیا ہے. اور اس کے بعد پرفارمنس، اس کا مطلب 22 سال میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے پیدا کر سکے جس پہ یہ 5-6 مین منسٹریز ہیں، ان میں سے ایک بندہ نہیں پیدا کر سکے جس پہ کوئی وہ اعتماد کر سکیں. ٹھیک ہے جناب عباس صاحب، نون لیگ نے کمان چینج کی ہے پارلیمنٹ کے اندر. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر تو ہیں، لیکن بطور پارلیمانی لیڈر بھی، وہ اپوزیشن لیڈر بھی اس طرح سے ٹف ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، اس طرح سے کریٹیسم نہیں کر پا رہے تھے کہ اب خواجہ آصف صاحب کو سامنے لایا گیا جو کہ بڑے مشہور ہیں اپنے شعلہ بیان مقرر ہونے کی وجہ سے. تو اب نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی پارلیمنٹ کے اندر؟
صحیح زبردست تنقید ہوگی اور بڑھ چڑھ کے اپوزیشن کریں گے، چونکہ اسپیس کی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری نے کلینچ کر لی تھی پی ایم ایل این سے. عباس صاحب صرف کمان ہی چینج ہوئی کہ تیر بھی چینج ہے؟ تیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر صاحب. دیکھیں یہ جو کمانڈ کی بات ہے بالکل ایسی بات سرے سے اس بات کا کوئی وہی نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ پہلے دن سے یہ فیصلہ تھا کہ کسی نے پارلیمانی لیڈر بننا ہے اور کسی کا بھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، اور شہباز شریف صاحب تو اپوزیشن لیڈر تھے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. یہ ہماری پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو ہم نے اپنا پارلیمانی لیڈر بنانا ہے، تو یہ پہلی دفعہ یہ خواجہ آصف صاحب کو پارلیمانی لیڈر بنایا ہے. ہاں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی اس میں رانا صاحب کو لے کے گئے ہیں. دیکھیں ٹف ٹائم کا مطلب جہاں تک ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں گے، پہلی بات ہے. دوسرا اگر کل پرائم منسٹر صاحب آئے تو یقیناً ان کو بہت سخت ٹائم اس لیے ملے گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو قوم سے وعدے کیے تھے، جو پارلیمنٹ کے اندر وعدے کیے تھے، جو ان کی جماعت کے وعدے کیے تھے، اس پر سے سوال اٹھتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے اس قوم سے ان لوگوں سے کچھ وعدے کیے تھے، کچھ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آ کے وعدے کیے تھے، تو مہربانی کر کے آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے وہ جو وعدے ہیں ان پہ عمل کر رہے ہیں، کریں گے، آپ کی کیا پوزیشن ہے. ابھی علی محمد خان صاحب نے رمضان کی مبارکباد دی ہے. تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان میں روزے شروع ہونے والے ہیں کل سے یا پرسوں سے، اور آج پرائسز جو ہیں وہ پیٹرول کی مہنگی ہو گئی ہے. جب پیٹرول کی پرائسز مہنگی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ تمام اور چیز جو جتنی بھی ملک میں ہوتی ہے وہ مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے. پچھلے 8 مہینوں میں جس طرح انہوں نے مہنگائی کی ہے، تو جس طرح انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کیے ہیں، جس طرح آج پاکستان کے لوگ مشکلات سے اپنے آپ کوئی انٹرویو کریں باہر نکل کے کہ لوگ کس طرح چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا طوفان ہے. مہنگائی تو جب بھی رمضان آتا ہے وہ آپ کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے، وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. پچھلے سال بھی بہت زیادہ مہنگائی تھی، اس وقت آپ کی حکومت تھی رمضان سے پہلے. اور اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ادویات کی قیمتیں بڑھی ہیں. سمر صاحب یہ بالکل جو بات آپ نے کہی ہے اس سے کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. پرائسز پاکستان میں ہی تھا پچھلے سال، کبھی نہیں بڑھی کہ ایک دن کل روزہ تھا. نہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں. آپ نکالے. میں جو بات کرتا ہوں میں بڑے اس سے کہ ایک دن رمضان شروع ہونے والا ہے اور ایک دن پہلے کسی نے پرائسز آج تک مہنگی کی ہوں، 2 دن پہلے مہنگی کی ہوں. 4 سال پرانے آپ جو ہے وہ اگر 4 سال پہلے کسی نے بڑھائی ہیں، یہ تو بالکل رمضان کل پرسوں سے شروع ہونے والا تھا. انہوں نے پہلے اتنی بڑی مہنگائی کی ہے. جب گیس کی پرائسز میں آپ 143% مہنگائی کریں گے، جب دوائیوں کی قیمتوں میں آپ 300 سے 600% مہنگائی کریں گے، آپ پاکستان میں جو آئل جو اس کی ابھی قیمتیں جو ہیں وہ اتنی بڑھا گئی ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس تو خریدنے کی کوئی طاقت اور قوت ہی نہیں رہی ہے. ابھی بجٹ سر پہ آنے والا ہے. دیکھنا انہی ساری وجوہات کی وجہ سے تو انہوں نے اکنامک ٹیم چینج کر دی نا. ساری ریلیف نہیں مل سکا. اکنامک ٹیم چینج ہوگی نا ساری کی ساری. وہ بڑی ضروری جو یہ جو بات کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہوئے. دیکھیں نا آج باجوہ صاحب سے زبردستی استعفیٰ کیوں دیا گیا ہے. رضا باقر یہاں آنے سے پہلے کس اپوائنٹمنٹ کون سے باجوہ صاحب نام ذرا بات کریں. طارق باجوہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. یہ جو طارق باجوہ صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، ہاں ایسے بات کریں. زبردستی کیوں لے گیا ہے. رضا باقر کو کون لے کے آیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. ساری IMF کی ٹیم بٹھا دی گئی ہے. کوئی الیکٹڈ آدمی علی محمد خان ہوتا یا ان کا کوئی اور الیکٹڈ آدمی ہوتا کبھی مہنگائی نہ کرتے. آج جب 24 یا 23 جو منسٹر ہیں یا منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یا اسپیشل اسسٹنٹ ہیں 17 وہ سارے وہ ٹیکنوکریٹس آ گئے ہیں. IMF کے لوگ آگے بیٹھ گئے. یہاں تو یا زرداری صاحب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا مشرف صاحب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ IMF کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کے لیے جیسے ضرورت مند ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ملک کے ساتھ تو یہ کھلواڑ صاحب. تھوڑی سی ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ نے بھی بہت تنقید کی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی کافی تنقید کی ہے اس معاملے پہ کہ یہاں پہ IMF کا دفتر کھول لیا گیا ہے. تو تھوڑا سا میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ 1993 سے لے کے 1999 تک جو ہے محمد یعقوب صاحب وہ بھی IMF سے براہ راست آ کے انہوں نے لینڈ کیا تھا اور وہ 6 سال رہے تھے گورنر اسٹیٹ بینک. 5 IMF پروگرام جو ہیں وہ انہوں نے ڈیل کیے تھے. تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے، نون لیگ کے دور میں بھی رہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کے دور میں بھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی. تو اب پھر تنقید کیوں؟ جب آپ کریں تو ٹھیک، تحریک انصاف کرے تو غلط. چودھری صاحب اس پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے دور میں بھی یہی ہوا تھا. دیکھیں ہمارے دور میں ہمارے پاس تو مختصر صاحب جی کوئکلی دے دیں.
دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہم نے ایک ہی ہفتے میں نہ وزیر خارجہ چینج کیا کسی کے کہنے پہ، اگر ہم نے کیا تو ہم نے خود کرتے تھے. اگر ہم نہ اسٹیٹ بورڈ کا گورنر، بینک کا گورنر ہم نے کسی کے کہنے پہ لگایا ہے، اور نہ IMF جو ہمارا FBR کا چیئرمین ہم کسی کا کہنے پہ لگایا ہے. ایک ہفتے میں یہ 3 امپارٹنٹ پوزیشن صرف IMF کا پیکیج وصول کرنے کے لیے اگر حکومت نے کیا ہے، اور اس کا سارا جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان عام لوگوں کو ٹرانسفر کرے گا، تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑی زیادتی ہے. اس پہ ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. ٹھیک ہے چوئی صاحب. اچھا دیکھیے، پیپلز پارٹی میں ایک گزارش کروں، پالیسیاں جو ہیں وہ حکومتوں کی ہوا کرتی ہیں، وزراء کی نہیں ہوتی. سو وزراء جو ہوتے ہیں ان کو ان پالیسیوں کو فالو کرنا. مثلا ہمارے دور میں کوئی اسحاق ڈار صاحب نے چھوڑا، اس کے بعد نوید قمر صاحب آئے، اس کے بعد شوکت ترین آئے، اس کے بعد یہ حفیظ شیخ آئے، پھر سلیم مانڈوی والا آئے. اچھا جو اختلاف کرتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ان کو اس لیے ہٹایا گیا شوکت ترین کو کہ ان کو کہا گیا زرداری صاحب نے ہماری موجودگی میں کہ جہاز خریدیں، اور جہاز اس وقت مل رہے تھے، آپ یوں سمجھیں کہ کوڑیوں کے داموں مل رہے تھے. ساری بڑی ایئر لائنز جو 2008 کا انٹرنیشنل کرائسس آیا انہوں نے نہیں خریدے. وہ پلان آ رہا ہے، بزنس پلان جا رہا ہے، جو بیوروکریسی کا طریقہ ہے، اتنی دیر میں وہ ایئر لائنز نکلیں اور انہوں نے بالکل اپنے جہاز واپس خرید لیے. پھر حفیظ شیخ صاحب کو مجھے یاد ہے کہ لڑائیاں ہوتی تھی جب ہم 50% 2010 میں تنخواہیں بڑھا رہے تھے. حفیظ شیخ صاحب کھڑے ہو گئے کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، نہیں بڑھائیں گے، لیکن بڑھانی پڑی ان کو. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو موجودہ معاشی پالیسیاں PTI کی ہیں، کیا ان کی معاشی پالیسیاں ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ IMF کا اس طرح سے گورنر اسٹیٹ بینک بنا دینا اور اس طرح سے چیزوں کو بالکل اٹھا کر مکمل ان کے کنٹرول میں دے دینا. سوال یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امیجیٹلی 15 روپے ڈائریکٹلی آئے تھے نا، اسٹیٹ بینک کے گورنر آئے تھے. ہاں آئے ہوں گے. 15 روپے کبھی کسی نے تیل کی قیمت میں ایک مہینے میں نہیں اضافہ کیا. پاس آن کرنا ہے، تیل کی قیمت بڑی ہے، کیا ہے آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہمارے دور میں تو 148 بھی رہی تھی، کیا سارا پاس آن کیا تھا؟ $100 پر بیرل ایوریج تھی 5 سال کے اندر. ہم نے تو سارا نہ بجلی کا پاس آن کیا تھا نہ تیل کا کیا تھا، بلکہ اس کے ریورس جو لوگوں کو دیا وہ یہ تھا کہ 1000 ارب روپے ایگریکلچر سیکٹر میں دیا، 125% تنخواہوں میں اضافہ، 100% پینشنز میں اضافہ. یہ سارا یہ بھی کریں، یہ ان سے کروائیں. جناب یہ جو تنقید ہے کہ آگے جناب اسٹیٹ بینک سے سیدھے، اور کہا جاتا ہے کہ IMF کو پورا دفتر یہاں پہ کھول لیا گیا، اور جب آپ IMF کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہیں اس دوران کوئی ایک کو سگنیٹری ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے گورنر، اس سے فوراً پہلے ان کو تبدیل کر دینا، اور FBR کے اندر بھی تبدیلیاں ایک اہم مرحلے پہ کہ جب آپ ایک ایگریمنٹ میں جا رہے ہیں. دیکھیں ذاتی طور پہ تو مجھے ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مین عہدوں پہ جب بھی لوگ آتے ہیں ظاہر ہے وہ ویٹ ہوتے ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، وہ چیک کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ صرف ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ رائے لیتے ہیں، وہ مختلف معلومات لیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ملک دشمن شخص کسی عہدے پہ آ سکتا ہے. ہمارے ادارے ویجیلنٹ ہیں. ہاں اپوزیشن جو ہے وہ کرٹیسائز کر سکتی ہے، ان کو حق ہے، اور بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. ہو سکتا ہے ان سے بہتر لوگ بھی موجود ہوں، لیکن فی الحال PM صاحب کو یہ بہتر لگے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی دیکھنا، ان کو ٹائم دینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی پرفارمنس دیتے ہیں. اور ایک چیز ہے، جتنے آفیسرز آتے ہیں، جتنے لوگ عہدوں پہ آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، وہ ہر وزیر کی اپنی ایک صلاحیت ضرور ہوتی ہے، لیکن اصل میں میٹر یہ کرتا ہے کہ اوپر وزیر اعظم کون ہے. اور جس طرح بھی سر نے بات بھی کی کہ حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں حکومت کی پالیسی ہوتی ہے، میٹر کرتا ہے کہ اوپر زرداری صاحب ہیں، اسد عمر صاحب کے اوپر خان صاحب تھے، اوپر زرداری صاحب ہیں یا خان صاحب ہیں یا میاں صاحب ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ٹیم ہے، خاص کر حفیظ شیخ صاحب، کہ حفیظ شیخ صاحب یعنی کہ دیکھیں نا تھوڑا سمجھ 30 سیکنڈ اگر دیں گے آپ پھر کہیں گے کہ یار آپ لوگ کرکٹ کی مثال دیتے ہیں. وہی وسیم اکرم تھے، کسی اور کپتان کے نیچے نہیں پرفارم کرتے تھے، خان صاحب کے نیچے وہ ورلڈ کپ جتا دیا. تو یہی حفیظ شیخ ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کے نیچے نہیں پرفارم کیا. اسد عمر صاحب کو بھی اگر کپتان کا سارا کمال ہے تو پھر اسد عمر صاحب کو پرفارم کرنا چاہیے تھا نا. وہ تو اسد عمر صاحب نے اپنی کوشش، وسیم اکرم نے ہمیشہ ہی پرفارم، اسد عمر صاحب نے جو ہے پہلے دن سے لے کر اسد عمر صاحب نے کوشش کی. انہوں نے وسیم اکرم پلس کی بات تو نہیں کر رہے آپ کے. اس کے لیے تو میں گزارش یہ ان سے کروں گا کہ جتنی مرضی اس کی تعریف کر لیں بزدار صاحب کی، لیکن وسیم اکرم کی اتنی تذلیل نہ کریں، یہ نہ کریں. چلیں ان کی اپنی بزدار صاحب کی اپنی سیاست میں ہیں، وسیم صاحب کرکٹ
क्रिकेट के हीरो रहे हैं, लेकिन खान साहब तो दोनों की अपनी अपनी जगह इज्जत है। और इस तरीके से उन्होंने कभी ड्रा नहीं करना चाहिए। पहले 3 रोजा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था वसीम, उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं, कभी वसीम अकरम साहब को भी छक्के पड़ जाते थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा कभी पढ़ते थे, अच्छा बुरा तो 9 माह से मुसलसल पढ़ रहे हैं छक्के पर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। और कल के सेशन की हम बात कर रहे हैं। कल काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी तो एक्सपेक्ट की जा रही है, चूँकि अभी चौधरी साहब बता रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब भी कल का सेशन अटेंड करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे पीएससी का मामला भी ज़ाहिर डिस्कस होना है अगले सेशन के अंदर। तो अली मोहम्मद खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हम सपोर्ट नहीं करते जो राना तनवीर साहब वाला डिसीजन किया है पीएमएलएन ने। तो आपके पास अददी यानी कि नंबर गेम तो आपके पास पूरी एक अपना पीएससी का चेयरमैन भी ला सकते हैं, क्योंकि पहले रिवायत मौजूद है पीपल्स पार्टी लाई थी नदीम अफजल चंद साहब को, या फिर जिसको बनाते हैं बनने दें। देखिए बहरहाल है तो अपोजिशन का मामला कि अगर वो अपोजिशन लीडर के पास जाएगी तो उनका एक इशू है, लेकिन राना साहब अपोजिशन लीडर कम अज़ कम नहीं है। तो ये मसला एक ऐसा है कि जिसमें अगर पीपल्स पार्टी भी बड़ा कहा करती थी उस वक्त ना कि ये नहीं जी अपोजिशन लीडर ही बनना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब कह रहे थे उस वक्त ना किसी और को बनाना, तो पीपल्स पार्टी भी कहा करती नहीं ये तो अपोजिशन लीडर का ही बनता है। अददी अक्सरियत तो हुकूमत के पास होती है ना, हर हुकूमत के पास अक्सरियत होती है तो आप बिल्कुल हुकूमत बनती है। तो हमने एक रिवायत को ज़ाहिर है थोड़ा उस पर ले दो बहुत हुई, लेकिन रिवायत को हमने फॉलो किया और शहबाज शरीफ साहब को बनने दिया। हालांकि उस पर हमारी जमात को जनाब इमरान खान साहब को काफ़ी क्रिटिसिज्म का हमें सामना करना पड़ा, लेकिन हमने वो बर्दाश्त किया और उनको बनने दिया। लेकिन ज़ाहिर है वो अगर अब उसकी जगह उनकी जगह कोई और आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ उस पर फिर हुकूमत के साथ उनको एक एतमाद का रिश्ता बैर रखना चाहिए था, क्योंकि शहबाज साहब खुद अक्सरियत पे तो नहीं आ सकते थे। वो तो एक रिवायत, और रिवायत क्या है, अपोजिशन लीडर होता है ना, बिल्कुल सब तो इस तरह से मैं समझता हूँ उस पर कुछ आईब्रोज ज़रूर रेज होंगे। किस तरह से रातों रात अचानक नहीं कि इट ऑल हैपेंड इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, हमें तो पता ही नहीं था वो इजलास 12 जुमे को ख़त्म हो गया और उसके बाद जो है सारा। मैं समझता हूँ इतना तेज़ी से जो कुछ हुआ है तो शायद वो हमारे लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल ना हो। सही है, आपके लिए एक्सेप्टेबल ना हो तो फिर स्ट्रेटजी क्या आप ला सकते हैं, मुमकिन है? कल है हमारा जो है इजलास है कौमी असम्बली का इजलास, उससे पहले शायद हमारी लीडरशिप बैठे भी इस पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे उस सूरत हाल को देखेंगे कि शहबाज साहब अगर नहीं हैं तो फिर उसके तनाज़र में क्या किया जाए, क्या हम अपना बंदा लेके आएँ। और पंजाब में एक रिवायत वैसे दूसरी भी है पंजाब हुकूमत में कि वहाँ PEC2 भी है, ये भी एक ऑप्शन ज़ेर गौर आ सकता है कि हम PEC2 भी बना सकते हैं। और वो एक इख्तियार होता है कि आप दूसरी अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी दूसरी बनाते हैं तो वो फिर स्पीकर का इख्तियार होता है कि कौन सी केसेस किस कमेटी के पास जाएंगे। वो एक है, एक रिवायत पंजाब में मौजूद है, आप बना सकते हैं, आइन में कोई खतरा नहीं है। सही, आप 2 भी बना सकते हैं ताकि काम भी जल्दी निपटे। लेकिन बार ये जो एक स्टेप मुस्लिम लीग नवाज ने लिया है ये इट हैज़ टेकन एवरीबॉडी बाय सरप्राइज, यानी कि थोड़ा अजीब सा है। ठीक, चौधरी साहब जब शहबाज शरीफ साहब का था कि वो बने तो आपकी पार्टी बहुत ज़्यादा कोट करती थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, और रिवायत भी पार्लिमानी रिवायत की भी आप बात करते थे कि ये पार्लिमानी रिवायत है नहीं जी उनको ही बनना चाहिए, लीडर ऑफ दी अपोजिशन को ही बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ तो यहाँ तक हुकूमत ऑप्शन दे रही थी कि उन्हें छोड़ दें किसी और को बना लें, लेकिन आप भी कहते थे साथ बराबर दलील देते थे नहीं जी शहबाज शरीफ साहब को ही बनना चाहिए क्योंकि वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन है। तो अब राना साहब आगे आपकी पार्टी ने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, तो अब राना तनवीर साहब के कैंडिडेचर को सपोर्ट करेंगे या क्या होगा आगे? नहीं देखिए, 2 बुनियादी चीज़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपोजिशन लीडर को सपोर्ट किया। शहबाज शरीफ साहब कुछ दिन पहले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे, उनको नहीं सपोर्ट किया था। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी फ़र्द को सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक इशू पे सपोर्ट कर रहे थे, आज भी उधर खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2 देखिए ये 2 जगह पे हुआ, 3 जगह पे ये नहीं इम्प्लीमेंट हो सका। बलूचिस्तान में, KP में और सिंध में उस तरह से तीनों जगह पे नहीं, पंजाब में और यहाँ पे हो गया। जिस तरह से अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि वहाँ पे 2 हैं कमेटीज, मुझे नहीं पता, मैं कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस का ज़्यादा रवायत नहीं है। यहाँ पे कौमी असम्बली में कोई ऐसी रवायत नहीं, ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप सेनेट के मेंबर्स भी आए हैं। तो फिर ये भी हो सकता है कल को सेनेटर कहें कि हम अपनी PSC अलग बना लेते हैं। अब उन्होंने फैसला करना है, नून ने। लेकिन हमारा गिला ये है और जायज़ गिला है कि बेहतर होता कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ मशवरा करते। अब वो कहते हैं
کہ یہ تجویز خورشید شاہ صاحب نے دی تھی. اگر خورشید شاہ صاحب نے تجویز دی بھی ہے ان کو تو شہباز شریف صاحب کا یا سینئر لیڈرشپ کا کام تھا کہ سینئر لیڈرشپ سے بات کرتے. اچھا اگر میں ان کو کوئی مشورہ دیتا ہوں. خورشید شاہ صاحب پارٹی میں بتاتے نہیں پارٹی میں بتانا نہ بتانا کا ایشو نہیں. اگر مشورہ ان کو دیا ہے تو جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو سینئر لیڈرشپ, چونکہ پیپلز پارٹی نے, علی محمد خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے, اور آپ کا سوال بھی درست ہے کہ ہم نے بہت بڑی لڑائی کی تھی, اور اگر ہم لڑائی نہیں کرتے اور اس میں تو شہباز شریف صاحب نہیں بنتے. اور نقطے کی وضاحت اور ہمیں بھی کہا گیا, بلاول صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ خود بن جائیں. دلیل تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے, یہ نہیں کہ اپوزیشن سے کوئی اور بن جائے. یہ تو آفر تو اس وقت آپ کو بھی آئی تھی حکومت کی طرف سے, بلاول صاحب کو بھی, کہ آپ بن جائیں. اب دیکھتے ہیں کیا آگے. کل ہماری بھی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا تو اس میں چیزیں سامنے آئیں گی. جناب جاوید عباسی صاحب, پھر کیسے یہ معاملہ بڑھے گا؟ پیپلز پارٹی کو بھی تحفظات ہیں اور اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی, وہ بھی شوق میں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے بات ہوئی تھی, اپوزیشن سے کسی اور بندے کے لیے بات نہیں ہوئی تھی. ایک تو جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پی ایس سی ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کمیٹی ہے, وہ کسی رول کے نیچے نہیں آئی بلکہ وہ پاکستان کا جو آئین ہے اس نے ڈیفائن کیا گیا ہے. اور پھر جب سینیٹرز کو ڈالا گیا تھا تو ایک امینڈمنٹ لائی گئی تھی کانسٹیٹیوشن میں, تو یہاں 2 کمیٹی نہیں بن سکتی. جو صوبہ کی ہے اس کی پوزیشن ذرا ڈیفرنٹ ہے, وہ رولز کے نیچے بنائی گئی ہیں, اس لیے وہاں وہ اپنے رولز میں امینڈ کر کے کیا جا سکتا ہے. یہاں جو فیڈرل جو ہماری یہ ہے, اس میں یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے بغیر دوسری کوئی کمیٹی بنائی نہیں جا سکتی. جہاں تک دیکھیں, یہ پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈرشپ نے بھی کہا کہ آپ اگر کوئی اپنا اور نیا آدمی لے آئیں, کہ شہباز شریف صاحب علاج کرانے کے لیے بھی گئے ہوئے ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے اور کوئی اپنا کام نہ سفر ہو رہا. ہماری جماعت نے بھی اس مناسب سمجھا کہ ابھی ان کی صحت ٹھیک نہیں اور انہیں اپنے کچھ دن کے لیے شاید باہر ٹھہرنا پڑا, جو بجٹ سیشن سے پہلے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن کے عہدے پہ تو وہ برقرار ہیں. اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب نے سوال بھی اٹھایا ہے, میں ذرا آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس پہ ایک اعتراض ریز کیا, ذرا سنا دیں ذرا ناظرین کو بھی کہ کیا اعتراض تھا. شریف صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھال سکے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں تو پھر ان کی صحت ان کو قائد حزب اختلاف کی ذمہ داریوں کی اجازت کیسے دیتی ہے؟ جی, صحت کیسے اجازت دیتی ہے قائد حزب اختلاف کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی؟ تو پھر وہاں بھی تبدیلی ہو جانی چاہیے تھی اگر صحت ہی وجہ ہے. ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو تو نہ کوئی رائٹ ہے, نہ کوئی حق ہے, نہ ان سے ہم نے ووٹ مانگا ہے, نہ ان سے ہم آئندہ مانگیں گے. یہ اپوزیشن کا معاملہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہونا چاہیے. لہٰذا یہ نہ تو ان کی کوئی رائے لی جائیے, نہ آئندہ رائے جائے. سوال کوئی بھی اٹھا سکتا ہے, ان کا حق ہے سوال اٹھانا, لیکن چونکہ ان کی رائے اس میں شامل نہیں کی جائے گی. یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ اپوزیشن بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون ہوگا. اور روایت یہی رہی ہے کہ جو سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے اس میں سے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ لیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی کل بڑا طوفان نہیں آئے گا. حکومت اگر چاہے تو وہ اپنا کوئی طریقہ دیکھنا چاہتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کل یہ معاملات جو ہیں ہمارا اور پیپلز پارٹی آپس میں, باقی جو اپوزیشن جماعتیں وہ مل بیٹھیں گی اور یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اب کچھ ایک اور بھی بڑا معاملہ ہے. 7 بلز بھی آپ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اور ماحول کی بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت لیجسلیشن نہیں کر پا رہی, آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے. اب اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا دور کی بات, آپ نے تو علماء کرام کو بھی ناراض کر دیا ہے. آج جو فواد چودھری صاحب نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہ وہ اب چاند دیکھے گی, سوری جو انہوں نے چاند سے, سارا دن ہلکے میں تھا تو مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں, ہم نے سیگمنٹ بھی کیا تھا اس میں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں میں نے 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. کس چیز کی؟ اس میں سائنسی ماہرین پہ مشتمل جو کہ چاند دیکھے گی, اور رویت ہلال کمیٹی جو ہے ان کا کام نہیں ہے چاند دیکھنا. اب وہ کہہ رہے ہیں سائنسی ٹیکنالوجی استعمال ہونی چاہیے چاند دیکھنے کے لیے. علماء کرام نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, ان کا کام نہیں. نہیں, میں قرض کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں شاید فواد چودھری صاحب کو غلط سمجھا گیا ہوگا. اس معاملے میں سائنس سے ہیلپ لینا اچھی بات ہے, لیکن علماء کرام کا بھی بہرحال ایک تقدس ہے, ایک احترام ہے. علماء حق جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں, اور دین ہمیں علماء کرام کی برکت سے ہی جو ہے ہمارا دین جو ہے وہ ان کے بغیر آپ کیا کریں گے. علماء کرام کی مولوی کی ضرورت نہیں ہے, ٹیکنالوجی آ گئی, مولوی نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کیا کرنا ہے, اب ٹیکنالوجی نے, یہاں کے نوجوانوں نے, حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں. نہیں, شاید ان کا مقصد یہ ہوگا کہ علماء کرام کو ساتھ ساتھ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی ہیلپ دیں, بہترین ٹیکنالوجی بھی ان کو اویلیبل ہو, اور علماء کرام ظاہر ہے وہ اس پہ ایک فیصلہ دیں گے, وہ اس پہ ایک رائے کا اظہار کریں گے. رویت ہلال کمیٹی رہے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی وہ ہیلپ لیں گے. شاید ان کا مقصد یہ ہو بات کرنے کا. علماء کی بہرحال ایک اہمیت ہے جس سے کوئی انکار نہیں ہے, علماء ہمارے دین کے ستون ہیں, لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی سے جس طرح فواد صاحب اس کے منسٹر ہیں
تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو زیادہ اس میں لایا جائے تو بہتر ہے. جو بہت کچھ شکوک و شبہات ہوتی ہیں شاید وہ اس سے بہتر ان کی خواہش ہو کہ شکوک و شبہات بہتر ہو. ملک میں جو ہے ملک میں عید اور رمضان ایک دن پہ ہو, ایک اتفاق ہو, اتحاد کا ایک مظہر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے اگر ملک میں اتحاد پیدا ہوتا ہے, اتفاق پیدا ہو. علماء کرام اتفاق نہیں تو تقسیم کی طرف جا رہا ہے. علماء تو بڑے ناراض ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکال دیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکال دیا گیا ہے, ہمارے بغیر بالا بالا یہ چیزیں. علماء کرام کی اپنی اہمیت ہے, وہ بھی ہوگی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بھی ہیلپ لیں گے, اور فواد چودھری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو منسٹری ہے یہ اپنا ایک رول پلے کرے, لیکن علماء کی بہرحال ایک اہمیت ہے جس سے اگر کوئی انکار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے, لیکن سمجھ صاحب ایک بنیادی بات ہے, آلریڈی ایک نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے میٹ آفس کا, ڈائریکٹر لیول کا, جو بتاتا ہے کہ اس وقت چاند کی پوزیشن کیا ہے, کہاں پہ ہے, کیا ہے, تو اس کی اناؤنسمنٹ وہ کرتے ہیں, لیکن اس کا بہت امپورٹنٹ ان پٹ ہوتا ہے اس کے اندر. سو اگر ویسے پرنسپلی فواد چودھری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئندہ 10 سال تک بھی یہ سائنس جو ہے وہ بتا سکتی ہے کہ چاند کب نکلے گا کب نہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ڈسپیوٹ ہے آج کے پی کے میرے خیال ہے خاصے علاقے ہیں جس کے اندر اناؤنس کر دیا گیا, تو یہ بہرحال اس کو میری ایک ریکویسٹ ہوگی بسط احترام, کیونکہ بہت احترام کرتے ہیں مفتی منیب صاحب کا, ہمارے کافی عرصے سے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ایک ریکویسٹ ان سے, اگر وہ برا نہ مانیں, تھوڑا سا وہ ویٹ کر لیا کریں, شہادتیں آ جائیں تاکہ تفرقہ نہ پیدا ہو, تھوڑا ویٹ کر لیں, گھنٹہ بعد اعلان کر دیں, کیونکہ جو شہادتیں پختونخوا سے آتی ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں نا, وہ بھی مسلمان اس ملک کے شہری ہیں. مسجد قاسم میں جو شہادتیں ہیں انہیں انکلوڈ کرنا چاہیے. آپ ان کی شہادتوں کو سنیں, ان کو اگر آپ کے شہادت کے معیار پہ وہ پورا نہیں ہو, بے شک اس کو رد کر دیں. میرے خیال ان کو کمیٹی میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا, تھوڑا ان کو ویٹ کرنا. دیکھیں سب کو, دیکھیں اصل میں کیا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ حسن ہے. اگر ان کو کمیٹی میں ہی شامل کر دیا جائے, ان کو شامل کر دیں. جواد بھائی صاحب کوئکلی کامنٹ کیجئے گا, کنکلوڈنگ ریمارکس آپ. دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ایک قانون کے نیچے بنائی گئی ہے, اس کو اس طرح کہہ دینا کہ یہ کمیٹی ٹھیک نہیں ہے, یہ بالکل جائز نہیں ہے. فواد چودھری چونکہ حکومت سے خفا ہے, اس کو ایک اچھی منسٹری سے ہٹایا گیا ہے, وہ سوسائڈل ان کے لیے ہوگا, وہ ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا تھا, وہ کافی دنوں سے خاموش تھا, وہ جو ماحول ان کے لیے انشاءاللہ اس نے آج کھولا ہے, یہ اس معاملے کو آگے لے کے جائے گا. میں کہتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر حکومت کو یہ کام اگر کرنا بھی تھا تو یہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ.